अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेमन टाइम में खुश आमदीद है। पाकिस्तान से और दुनिया भर से देखने वाले तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद है। डिसेबल लोग पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और माजूरी जो लफ्ज़ है उससे हर बाइसियत मुसलमान हम सब सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की परेशानी से और बिलखुसूस किसी भी किस्म की मोहताजगी से बचाए। वो बच्चे जो बायबून किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी ज़हनी जिस्मानी फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा घर ख़ानदान वो उस बीमारी की वजह से सफ़र कर रहा होता है। पाकिस्तान में कवानीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन शाद व नाज़िर किसी पर अमल होता है, और बिलखुसूस जो स्पेशल बच्चे या लोग होते हैं जो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी फ़ेस कर रहे होते हैं, जिस्मानी या ज़हनी, जो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं या उस बारे में सोच रहे होते हैं। पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारी मेमन कम्युनिटी हर किस्म के सोशल वर्क में सबसे आगे रहती है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिसेबल लोगों के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही है, और उनके साथ ही हमारे एक कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही डिसेबिलिटी के लिए, उसकी फ़लाह के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं IHRI के नाम से। रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी वो एक तजुर्बा रखते हैं इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रज़ाक साहब, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाक भाई, डिसेबिलिटी एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिससे थोड़ी सी परेशानी जहन में आ जाती है कि अगर कोई भी इंसान ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे माजूर है तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, और बिलखुसूस उन लोगों की जो कि जो उसकी कफ़ालत कर रहे होते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं या पेरेंट्स होते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है इन चीज़ों को देख रहे हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने दो नई ब्रांचेस का जो है इफ्तिताह भी किया है, बल्दिया टाउन कराची में और कोरंगी में भी। और जो शख्स मतलब जो फैमिलीज़ उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है उनके लिए तो मुश्किलात कम होती हैं, लेकिन जो वो लोग जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके घर में अगर कोई ऐसा केस होता है तो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है, और आप माशाल्लाह उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में डिसेबल लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं वो किस तरीके की हैं, और आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है गवर्नमेंट लेवल पे या और कि जो इनकी फ़लाह के लिए काम कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो बात मैंने सुनी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे या बड़े जिनको फिज़िकली या मेंटली चैलेंज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बाय बर्थ हो या एक्सीडेंट से हो या और वजहों से होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मैं कराची को ही खाली ले लूँ तो 3 करोड़ का शहर है। 3 करोड़ के शहर में मुश्किल से 25 से 30 इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन में अगर आप सर्वे करें या सर्च करें तो बहुत मुश्किल से 4 या 5 इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि उनके पास हर किस्म का एक्सपर्ट नहीं है जो इनको हैंडल कर सके। हमें देखिए, एक इंसान को कोई भी चीज़ करनी होती है ज़िंदगी के अंदर, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि वो अपने ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ आसानी से कर सके, चल सके, बैठ सके, खा सके, घूम सके, सो सके। हर चीज़ के अंदर ये सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा एजुकेशन बेसिक होना चाहिए। वो चीज़ें तो हम हर किसी की ज़रूरियात होती हैं, लेकिन अगर हम चल नहीं सकते हों या हमारा फिज़िकल के साथ साथ जहनी प्रॉब्लम हो तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसके ऐसे इदारे नहीं है जहाँ पे सब चीज़ों की सहूलत मौजूद है। जैसे फिजियोथेरेपी हो, इसके साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी चाहिए, इनके साथ साइकोलॉजी चाहिए, इनको साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं। फिर दूसरा ये कि लाइफस्टाइल इनको सिखाना होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो जब मैंने इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान में मैंने सर्वे किया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यहाँ पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट सिर्फ़ और सिर्फ अपना कमर्शियल पैसा बनाने के लिए होते हैं। और देखें, ये जो ऐसी फील्ड है, और मैं मानता हूँ कि जो कमर्शियल काम करता है ना,
وہ کوالٹی نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی مہنگے علاج کر رہا ہوں، چاہے دنیا کراچی کے سب سے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹ بھی اس کے اندر کریں، ان کی اگر نیت یہی ہونا کہ ان سے پیسے کمانے تو کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی کاسٹ پھر بہت ہائی ہو جاتی ہے. ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کوالٹی اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم بہت ڈیڈیکیٹڈ ہو، اور ڈیڈیکیشن پیسے سے نہیں آتی ہے، ڈیڈیکیشن کے اندر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جذبہ ہونا ضروری ہے، جذبہ بہت ضروری ہے، ایک تو انسانی خدمت کا جذبہ اور پھر وہ ان کی فیلنگز کو سمجھ سکے. جی. تو زیادہ تر انسٹیٹیوٹ میں نے کیا دیکھی کہ ان کے اندر سروسز تو ہیں لیکن ان کی سروسز لمیٹڈ ہے. اب ایک بچے کی یا بڑے کی نیڈ ہے کہ آپ کو اس کو ایجوکیشن بھی دینی ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہے. ریہیبلیٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریہیبلیٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکشن یا وہ کام جو انسان کو اس کی جو حالت ہے اس کو ریسٹور کرنے میں، یعنی اس کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہو. جیسے اگر کسی کو فزیکلی پرابلم ہے، چل نہیں سکتا، یا اس کی کمر کا پرابلم ہے، تو اس کی جو اسٹرکچر ہے باڈی کا اس کے لیے آپ کو فزیکل تھراپی سے آپ اس کو کنٹرول کر کے اس کو سیٹ لیں. وہ ایک دن میں ہوتا نہیں ہے، اس کا ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر پیشن اور پیشنس اور سب چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. اب ایک شخص کو اگر فزیکل چیلنج ہے، اب اس کو آپ کو اس کے گھر سے یا آپ کے سینٹر پہ یا انسٹیٹیوٹ پہ یا ہاسپٹل پہ لانا ہے، تو اس کی آپ سائیکی سمجھیں کہ اگر وہ بچہ یا بڑا اس کو لے کے آنا ہے تو اس کو کم سے کم گاڑی میں یا رکشے میں یا کسی چیز میں لے کے آنا ہے. وہ ایک سب سے مشکل ایکٹیویٹی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو سینٹر پہ یا وہاں لائیں گے، آپ اس کی تھراپی کرائیں گے، پھر تھراپی کرانے کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو گھر پہ لے کے جائیں گے. تو ایک بچے کی سائیکل صرف ایک تھراپی کی 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے. کراچی کا ٹریفک، اور پھر اس کے بعد تو 3 گھنٹے کے اندر آدھے پونے گھنٹے کی ایکسرسائز کے لیے آپ کے 2 گھنٹے اور ویسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی پریشانی الگ. تو ہمارا کیا سسٹم ہے کہ بچہ ہے یہاں پہ صبح میں ہے، اس کی ایجوکیشن بھی ہم دیتے ہیں، اس کی ہم ساری تھراپیز، اس میں فزیو تھراپی، آکوپیشن تھراپی، سائیکو تھراپی وغیرہ ہر چیز ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ایون کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہولسٹک ریہیبلیٹیشن کا جو ہم نے کام شروع کیا ہے، اس کے اندر ہم ہر اس اینگل سے دیکھتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. تو اس کے اندر میڈیسن بھی آتی ہے، اس کے اندر ہم روحانی علاج تک لے کے آئیں کہ ان بچوں کا ہم روحانی علاج کے اوپر اسکریننگ کریں کہ اللہ نہ کرے کوئی ان کے اندر ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت کا مسئلے ہیں، تو وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں استخارے وغیرہ سے. اور اس کے اوپر سورہ رحمان تھراپی، سورہ مریم تھراپی سے ہم کام کرتے ہیں. پھر ان کو ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ جو کہ سیکھنی ضروری ہے کہ گھر پہ کیسے رہنا ہے، سونا کیسے، کھانا کیسے، بال کیسے بنانے، برش کیسے کرنے. زیادہ تر جو بچے جن کے ساتھ اسپیشل نیڈ ہوتی ہے تو ان کا سب سے بڑے پرابلم یہ ہوتی ہے، یا تو ان کو کوئی نہ کوئی ٹینٹرم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے والدین کے ساتھ وہ کوپ اپ نہیں کر پاتے. والدین سمجھتے ہیں کہ یہ 6 سال کا بچہ ہے لیکن اس کا ذہن 3 سال کا ہوتا ہے، تو وہ ماں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ بچے کی کیا نیڈ ہے، بچہ اپنی چیزیں ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر بچے کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس اسیسمنٹ میں ہمارے مختلف تھراپسٹ اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اس کو پوری اسکریننگ کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے لے کے اب تک کی جو بھی اس کی ایج ہے اس وقت تک اس کی کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے. اس حساب سے ہم ان کی آئی کیو نکال لیتے ہیں، کتنی آئی کیو لیول ہے. ان کی ایجوکیشنل پلان بن جاتا ہے کہ اس بچے کی ایج اگر 6 سال کی ہے لیکن اس کا دماغ 3 سال پہ، تو 3 سال کی جو ایجوکیشن کا کیریکولم ہے کتنا پڑھ سکتا ہے. یعنی ہر چیز اس کی ایج، مینٹل ایج اور اس کی فزیکل ایج کے حساب سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہے نا کہ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک سوشل گیدرنگ اس کو ملتی ہے، مطلب گھر سے ہٹ کے دوسرے بچوں کے ساتھ دیکھیں بہت ضروری ہے. تو اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان دیکھ کے اڈاپٹ کرتا ہے نا. جی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اس میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ چیزیں ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے لیے خود کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم جائیں، ہم بچپن سے بڑے ہوئے تو اسکول میں پڑھے، اسکول کے اندر ہمارے دوست بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان بچوں کو بھی نیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے بھی کوئی دوست بنے، کیونکہ ان کی جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے بچے ان کو یا تو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی تانا دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، نارمل بچوں کے ساتھ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو انکلوژن کہتے ہیں کہ انکلوژن میں آنا چاہیے. انکلوژن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں اور بڑوں کو ہم سوسائٹی کے اندر انکلوڈ کریں، چاہے ان کو کام کے اندر انکلوڈ کریں، چاہے ان کو ہم اسکول کے اندر انکلوڈ کریں. تو ایسی اسکولوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اسکول اس کے اندر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے. ہم نے کچھ اسکول کے ساتھ اسٹارٹ بھی کر دیا ہے الحمدللہ. ہمارے ایک سینٹر سے پچھلے مہینے 3 بچے اسپیشل اسکولنگ سے مین اسٹریم اسکول میں شفٹ ہو گئے ہیں. اس مہینے 2 بچے اور نکلے. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم ڈیپینڈیبل اپنے اوپر نہ کریں، ان کو ہم نارمل اسکول کے اندر ان کو بلینڈ کرتے جائیں تاکہ ان کے کام آسان ہو جائیں، ان کے بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائے. پھر ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم
امیر سے کماتے ہیں، مڈل کلاس کو سبسیڈائز کرتے ہیں ہائیسٹ لیول تک، اور غریب کو ویلفیئر سے سپورٹ کرتے ہیں. نہیں یہ بہت اچھا اقدام آپ نے اٹھایا، جو بھی بلدیہ میں آپ نے پورا اسپورٹس گالا بھی ان بچوں کے لیے ارینج کیا اور ایک ایکٹیویٹی رکھی، تو بچوں کے اندر ایک جینے کی جستجو آ جاتی ہے نا دیکھ کے کہ ہاں ہم بھی ایک نارمل لائف جی سکتے ہیں. یہ جو بچے ہیں جو ایک تو جسمانی معذور ہیں، وہ کچھ ذہنی معذور بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ ریہیبلیٹیشن وغیرہ؟ جی ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. میرا تو ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں ان بچوں بڑوں کے لیے ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہمیں لانی چاہیے. تو میرا جو ویژن یہی ہے کہ پورے پاکستان کو کور کرنا ہے. ماشاء اللہ. پہلے کراچی کو الحمدللہ کراچی میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا، ایک سینٹر سٹارٹ کیا تھا کلفٹن سے، اور الحمدللہ اب 3 سینٹر ہو گئے. تقریباً 3 مہینے پہلے ہم نے بلدیہ میں ایک فری سینٹر سٹارٹ کیا السلامہ ہاسپٹل میں. اس کے اندر ہم نے اس ایریا میں میڈیکل کیمپ لگا کے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو ہمیں فوری مل گئے. ہمیں 69 بچے وہاں سے ملے اور ان کا کام الحمدللہ شروع ہو گیا. اور اللہ کا کرنا اتنا اچھا ہوا کہ اس میں سے 2 بچے تو پچھلے ہفتے ہمارا سنڈے کو آفیشیل اوپننگ تھی، تو اس کے اندر 2 بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی تھے، چل بھی رہے تھے. ایک بچی تھی تقریباً 4-5 سال کی ہوگی، اور ایک بچہ تھا وہ تقریباً 12 سے 14 سال کا ہوگا، اور ماشاء اللہ کلاس 9 میں پڑھتا ہے. اچھا اس کو اسکول بھی اس لیے ملی کہ اس کے دادا کی خود کی اسکول ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر محنت کی. اب دیکھیں جس کے پاس کیپیسٹی ہے وہ محنت کر سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ کہاں جائے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا ہم سسٹم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کراچی کو ہم پورا کور کریں. کم سے کم 15 سینٹر ایسے ہوں جہاں پہ ایجوکیشن بھی ملے، ان کی کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن بھی ہو، ساری کنسلٹنسی بھی ہو، اور اس کے اندر سبسڈیز بھی اویلیبل ہوں. اس طریقے سے ہو کہ کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو اس کو یہ نہ ہو کہ یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم کیسے کریں گے. ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز ہیں کہ ایک بچی ہے تقریباً اب 34 سال کی ہوئی ہوگی، وہ 30 سال سے اپنے کمرے سے 4 دیواری سے نکلی نہیں ہے. اب اس کا سوچیں کہ ایسے اگر ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہمیں اگر اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک کمرے کے اندر 8 دن بھی پلنگ پہ رہنا پڑے تو ہمارا کیا حال؟ پریشان ہو جائے. ہمیں تو ٹی وی بھی چاہیے، موبائل بھی چاہیے، نہ ان کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے، اور دیواریں ایسی ہیں کہ اوپر رنگ زدہ پنکھا دیکھ کے پوری زندگی نکالنا مطلب 30 سال بہت مشکل کام. ہم ان کے لیے ٹولز بھی بناتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے ہم ٹولز دیتے ہیں جن کے لیے لگتا ہے کہ ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے ٹول بنا دیتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بھی ان کی موبیلٹی ہو جائے. اب اس کے اندر ہم نے اس بچی کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کی کنڈیشن اتنی بیچاری کی خراب ہو گئی تھی کہ اس کے لیے فزیوتھراپی تو ہمیں کرنا ہی تھا، لیکن ہم نے ساتھ میں ایک ٹول ایسا بنایا. اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس بچی کی ایک تو ایج کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی بہت بڑی ہوئی تھی، تو اس کے گھر والوں کو اس کو واش روم لے جانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو پورے ہفتے تک وہ واش روم نہیں لے جاتے تھے، وہیں گندی پڑی رہتی تھی. یعنی ہفتے میں ایک دن میں ایک دفعہ اس کو صفائی کر لیتے تھے، لیکن وہ کبھی واش روم نہیں. ہم نے ایک موبیلٹی کا اس کا ڈیوائس بنایا. یہ بچی ہمیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے گروپ سے آئی تھی کہ ان کے اندر ان کے پاس جو بچے تھے ان میں سے ایک بچی تھی. تو اس بچی کا ہم نے ٹول بنایا کہ ایک ایسی ویل چیئر بنائی جس کے اندر واش روم کا بھی سسٹم تھا، ایک چھوٹا سا ڈراور تھا، اس کے اوپر کور لگتا تھا. وہ ویل چیئر بھی بن جاتی تھی، لنچ ٹیبل بھی بن جاتی ہے، اور بیڈ بھی بن جاتی تھی، یعنی ملٹی پرپز تھی. تو اس بچی کی لائف میں اتنا بڑا فرق آیا کہ وہ 30-32 سال، ہمیں تقریباً 4 سال 3-3.5 سال پہلے بچی ملی تھی. تو وہ چیز بننے کے بعد اس کی ایک تو ہائیجین کا مسئلہ ختم ہو گیا، واش روم کا اس میں کرتی تھی، اس کی گھر والے اس کو صفائی کر کے اس کو چینج کرا دیتے، اس کو پیمپر وغیرہ ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر روز تقریباً اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے موومنٹ ہو کے گھر کے باہر، گھر کے ایریا کے اندر پارک میں روز جا سکتی تھی. یعنی 4 دیواری سے اس کو ہم نے دنیا کے اندر ایک سہولت کے اندر پہنچا دیا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کا لنچ ٹیبل بن جاتی تھی، کھانا اس کو آرام سے بیٹھ کے ملتا تھا، مطلب لیٹے لیٹے کچھ کھایا کچھ نہیں کھایا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، کرنے والا ہونا تو اللہ کی طرف سے بہت مدد آتی ہے. بے شک جب آپ کی نیت ہو تو اللہ پاک اسباب بھی بناتے ہیں. تو کبھی آپ سے کبھی کوئی گورنمنٹ اداروں نے رابطہ کیا یا آپ نے کبھی ان کو اپروچ کیا کہ بھائی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے؟ اب تک تو ہم نے نہیں کیا. ہم نے سب سے پہلے تو میرا یہ سوچ تھی کہ آپ پہلے جو بھی کام کرو نا تو اس کو ایسا کرو کہ خود سیٹسفائی ہو. جی بالکل. تو میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا کلفٹن میں، اور وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا میرے لیے. سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے ایسے کاموں کے اندر کہ آپ کو ایکسپرٹس اچھے ملیں، ٹیم بنانی. تو میں نے اس کے اندر ٹیم بنائی، اور ٹیم بناتے بناتے گریجولی بچوں کو لے کے ہم نے کام شروع کیا، اور 1.25 سال کے اندر الحمدللہ وہ پورے ادارے کو سسٹین کر لیا. اب ہماری ہمت کھلی
تو ہم نے بولا چلو اب 1-2 ایریا اور بڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ بلدیہ بھی اسٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد کورنگی میں ایک اسٹارٹ کیا ہم نے سیلانی کے ساتھ, وہ الحمدللہ اسٹیٹ آف آرٹ بنا ہے وہ بھی. اب انشاءاللہ 2 اور پائپ لائن میں. تو یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ مطلب وہ ماں باپ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو, ان کے لیے تو سمجھے کہ آپ نے ان کی زندگی آسان کر دی نا, کہ بچے کے لیے ان کے ٹولز بھی پرووائڈ کرنا, ان کو ایجوکیشن بھی دینا اور ان کی میڈیسنس کا بھی انتظام کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور انشاءاللہ ترقی بھی اور راستے بھی ہموار کرے گا آپ کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, میمن ٹائم میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رزاق پردیسی صاحب, جو کہ معذور افراد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت کوئی بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. ان کی 3 برانچز ہیں. کلفٹن میں بھی یہ انہوں نے اپنی ایک برانچ رکھی ہوئی ہے, حال ہی میں بلدیہ ٹاؤن کراچی میں اور کورنگی میں 2 برانچز انہوں نے اوپن کی ہیں, جو کہ مڈل کلاس اور لوئر کلاس لوگوں کے لیے کی ہے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. IHRI کے نام سے ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں اور اس میں مکمل سہولیات کے ساتھ آپ کے بچوں کی نگہداشت ہو سکتی ہے, ان کی انکلوژن پہ کام ہو سکتا ہے. رزاق صاحب, جو کسی بھی بچے کو یا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ معذور ہے کسی طریقے سے, تو اس کی انکلوژن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں چلے جانا یا صرف گھر سے وہ اپنی جو ہے تربیت اس کی ہو سکتی ہے اس طریقے سے کہ وہ بقایا زندگی اپنی آگے بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں, انکلوژن ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہر طرف سے انکلوڈ کیا جائے, سوسائٹی کے اندر, اسکول کے اندر اور اس کے علاوہ اور چیزوں کے اندر, جابس کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ جو ذہنی یا جسمانی معذور ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے تو اسکول ایکسیپٹ نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا. تیسرا یہ ہے کہ لوگ ان کے اوپر طنز, تانے, نام, آواز کستے ہیں اور ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہر طریقے سے وہ مشکلات فیس کرتے ہیں. ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ان کے والدین کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی کے نابینا بچہ ہے یا کوئی معذور ہے تو پھر اس کو گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ اس کو ہم باہر کہاں لے کے جائیں گے, لوگ ہر آدمی گھوم کے دیکھتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر ان کو انکلوژن کے لیے ہر کسی کو ساتھ دینا پڑے گا. سب سے پہلی چیز تو سوسائٹی کے اندر ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل رکھنا پڑے گا. ان کو لوگ ملے تو ان سے اچھے سے دیکھیں, ان سے کوئی اس طریقے سے نہ کہ اس کو کیا ہوا ہے, پاگل ہے. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, بالکل وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کیا, اس کا دماغ خراب ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, کیا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے نہ بہیو کریں کہ والدین کے ساتھ بھی. دوسرا یہ کہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اتنی اسکول ہیں, ہر اسکول کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ چند بچوں کو جگہ دیں, اس کے لیے پروویژن بنائیں. اس لیے کہ آپ کے ایریا کے اندر اگر ہر ایریا کے اندر کم سے کم بھی 200-500 بچے ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی نیڈ ہوتی ہے, سلو لرنرز ہوتے ہیں وغیرہ. اب ان بچوں کے لیے اگر آپ اسکولنگ نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے, مشکلات ان کے لیے تو پھر سہولت نہیں ہے نا. اور اسکول ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تو اگر اسکولیں تھوڑا سا ہمت کریں کہ ہر کلاس کے اندر 1 بچہ یا 2 بچے لے لیں تو اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا آپ لوگ کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ان کے لیے ایک علیحدہ سیشن بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ایک روم ان کو مختص وہ نہ بھی کرے نا, تو اس کے اندر جو بہت سمجھدار بچے کلاس کے ہوتے ہیں نا, ان کو بولے کہ ساتھ اس کو رکھ کے تھوڑا اپنے ساتھ اس کو, بھلے ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 میں سے 100 مارک لیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ میں آئے گا نا تو کچھ ہی سال کے اندر, 1 یا 2 سال کے اندر وہ بچہ اتنا نارملی بچوں کے ساتھ اس کی گروتھ اتنی اچھی ہو جائے گی کہ وہ سسٹم میں آ جائے گا. الحمدللہ ہم نے جب سے کام شروع کیا تقریباً 2018 کی آخر سے, تو ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ہمارے گھر پہ میرے پاس ان کی ٹیم آئی تھی اور قدرتی بات اس پہ نکلی اور مجھے پتہ چلا کہ تقریباً ان کے پاس 70 بچے ہیں جو اسپیشل نیڈ کے حوالے سے. تو اس سے ہم نے کام شروع کیا, اسیسمنٹ شروع کی. تو بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی اسپیشل نیڈ ہی نہیں تھی, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو, ان کو ہم نے نارمل اسکول میں اسٹارٹ کرا دیا. کچھ بچے ایسے تھے جن کی تھوڑی سی پرابلمس تھیں تو ان کا بھی تھوڑا سا ہم نے سسٹم بنا کے اسکول میں انکلوڈ کرا دیا. تو ان کی لائف چینج ہو گئی. ایک بچی تھی, اس کو سننے کا پرابلم تھا, تو اس کا کان کا آلہ لگا دیا
تو اس کی فزیو اسپیچ تھراپی کر دی تو ماشاءاللہ وہ بولنا شروع ہو گئی نارمل لائف کی طرح. نارمل لائف سے. لیکن ایک آدمی جو سن نہیں سکتا تو بول نہیں سکتا بالکل. تو وہ پہلے سنتی, اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوئی تو بولنا شروع ہو گئی, وہ کلاس کے اندر ٹاپ لانا شروع ہو گئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انکلوژن سے کتنا بڑا امپیکٹ آیا اس کی لائف. جب تک اس کا آپ چیک نہیں کریں گے, بچے کا اسسمنٹ نہیں ہوگا, تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو کیا ایکچوئل پرابلم ہے. سب سے پہلے تو یہ چیزیں میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اب اس کے اندر بہت ساتھ دینا چاہیے. ہمارا بھی کام یہ تھا کہ ہم نے 2-3 سیٹ اپ تو بنائے, لیکن اب تھوڑا عرصہ لگے گا جب ہم گورنمنٹ کو اپروچ کریں گے. میرا یہ تھا کہ ہم کچھ کریں تو دکھائیں نا, ایگزامپل تیار ہو جائے. جی ہم کریں تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہم یہ کام کریں. ان کو بھی ایسے ہی کسی کو سپورٹ نہیں کرتے ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ بھائی کسی ادارے کو ہم دیتے ہیں تو بےمانی تو نہیں کرے گا ہمارے. بالکل. تو ہم ایسا کام کر کے دیں کہ وہ خوش ہوئیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد پیسے نہیں ہے نا اس میں, ہمارا مقصد اس کے اندر کمرشل نہیں ہے. تو کمرشل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی کام سوچتے ہیں وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. بچوں کے اندر بھی اتنی امپیکٹ آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. نہیں, بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور آسان کام بھی نہیں ہے. نارمل بچوں کو سیٹل کرنا یا ان کو ایک ڈائریکشن دینا وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے لیے بھی, لیکن ایک اسپیشل بچوں کو لے کر ان کی تربیت کرنا اور ان کو نارمل لائف کی طرف لے کے آنا, تو یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آگے جو دور آ رہا ہے, اب تو آئی ٹی کا دور ہے, تو آپ نے کوئی ایسی بھی ٹریننگز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان بچوں کے لیے کہ اگر جیسے بچہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور وہ اپنی نارمل لائف کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, تو جاب اپارچونیٹیز وغیرہ کے لیے آپ نے کوئی ایسا سلسلہ رکھا؟ جی ایسا ہے کہ ہم کافی ساری آرگنائزیشنز میں ہوں, جس میں کہ ایک ہماری مین آرگنائزیشن ہے ویمن لیڈرشپ فورم. ویمن لیڈرشپ فورم میں تقریباً اب تک تو 1000 سے زیادہ ہمارے ممبرز ہیں, اور تقریباً سارے کے سارے بزنس ہاؤسز ہیں. یعنی کم سے کم بھی کوئی بھی بزنس ہاؤس آپ پکڑیں تو 50 سے 100 لوگ ان کے یہاں کام کرتے ہوں گے منیمم. بالکل. تو انشاءاللہ ایک یہ ہم لے کے آئیں گے, ایک تو ان کی ووکیشنل ٹریننگ کرائیں گے ان بچوں کی جو بڑے ہو جاتے ہیں. اگلے سال کا ارادہ ہے کہ ووکیشنل سینٹر ہم نے کھولنے, تو اس کے اندر ان کی ایسی جابس جو آفس ورک کی ہیں, یا بہت سی ایسی جابس ہیں جو فزیکلی چیلنج لوگ ہوں وہ کر سکتے ہوں, یا ان کے روزگار کے سسٹم ہوں. جیسے روزگار کے اندر ہم ان کے لیے ایسی موبائل کیا کہتے ہیں گاڑیاں یا بائکس یا ایسی چیزیں بنائیں, ان کا دن کا روزگار ایسا ہو کہ مہینے کے 30-40 ہزار روپے کما سکے. تو اس کا ہم سسٹم بنا سکتے ہیں. ایسی ہم ویمن لیڈرشپ فورم میں سے دوسرے فورمز ہمارے جتنے بھی ویمن کمیونٹی, ان کو بھی میں انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں, کہ کم سے کم 1 یا 2 لوگوں کو اپنے پاس ایسے لوگوں کو جاب پہ رکھیں تاکہ ان کو ہم گرومنگ بھی کر کے دیں گے. وہ آپ کے یہاں ٹرین ہو جائے اور آپ کی کمپنی کے اندر لگ جائے, تو کم سے کم 500,000 ایسے بچوں کو یا بڑوں کو ہم جابس بھی دلا سکے. تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے. اور اس سے ایک شخصیت سے جو ہے اس کے پورے خاندان کا بھلا ہو جائے گا نا, وہ خود کفیل ہو جائے گا. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر 4-5 بچے ہوتے ہیں, تو ماں باپ کے پاس ایک بچہ ان میں سے اسپیشل نیڈ ہوتا ہے نا, تو ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچے کو پوری زندگی پالنا پڑے گا. برڈن فیل ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں بھی سمجھے تو فیملی کے بڑے یا سب بولتے رہتے ہیں یہ تو تمہارا بچہ ہے, اس کو تو یہ تو پاگل ہے یا کچھ بھی ہے. لیکن دوسرے بچے تو 10-15 ہزار روپے بڑے ہو کے کما لیں گے, تو وہ سوچ ہے نا ان کو ختم کر دیتی ہے. تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچوں کی ساری سروسز کے ساتھ ساتھ ان کو ہم گھر کا بریڈ ونر بھی بنائے. تو الحمدللہ ہمارا جو لاسٹ سینٹر کھلا تھا سیلانی کے ساتھ کھلا, تو بشیر فاروقی صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس یہ بچے ہیں تو ہم راشن دیتے ہیں. تو ایسے بچے ہوں جن کی فیملی بہت غریب ہو اور زکوٰۃ کے حقدار ہو, تو آپ لوگ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں ان کے مہینے کا راشن بھی اس بچے کی وجہ سے ان کے گھر پہ جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. اسی طرح اگر ان کی یہ کام ہو جاتا ہے, ہم ساری سروسز دیتے ہیں, ٹول دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کے سارے اب ہیمپر بنانا شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر ان کے ایک ہیمپر میں دیکھیں ایک بچے کی نیڈ کیا ہوتی ہے, چھوٹا ہوگا اس کو ڈائپر چاہیے ہوں گے, پیمپر چاہیے ہوں گے, ان کو سیریلک چاہیے ہوگا, اس کے لیے اپنا نیڈو چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائپ کی جو بیسک 5-7 چیزیں اس کا ہم ہیمپر بنا کے بھی ہم ان کو گفٹ دیں گے. اس میں بیسک میڈیسن بھی آ گئی. لڑکی ہے, بچی ہے, تو اس کے لیے سینیٹری نیپکن کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ بیچارے غریب فیملی تو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کو بھی ہم اب سیلانی کا جب ہمارا راشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا نا اسٹیٹپ, اس کے بعد ہم یہ سیٹ اپ بھی لائیں گے کہ ان کی ضروریات کی کچھ چیزیں ہم ان کو دے دیا کریں, تاکہ ان کے مہینے کے اندر ان کی ہائیجین کے حوالے سے, ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کم ان کی زندگی بہتر ہو جائے اور ماں باپ کے اوپر برڈن نہ پڑے.
ابھی تک جو ہے آپ کے جو IHRI کے اندر جو ہے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ نے دیکھیں ابھی اوور آل ہمارا اب جا کے یہ سچویشن ہوئی ہے، اس میں ورلڈ ممبر آرگنائزیشن والے بچے بھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آرگنائزیشن کے بھی کچھ بچے ہیں، پھر ہمارے پاس بلدیہ کے اندر 200 سے اوپر بچے ہوئے، 650 بچے ہمارے امبریلا میں اب تک آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. اب ان میں سب پہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن کم و بیش آدھے بچوں پہ جو کام پراپرلی شروع ہو چکا ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو آئیں گے ان کو بھی ہم کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم بہت سے بچوں کی ہوم سروس دے رہے ہیں، ان کی فزیو تھراپی، آکوپیشن تھراپی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، تقریباً 125 بچوں کے گھروں پہ جاتی ہیں ہمارے تھراپسٹ، اور تھراپسٹ بھی سارے ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. اچھا. کم سے کم 2-3 سال کا ایکسپیرینس وچ ان کی ٹریننگ اس کے بعد، تو وہ جو امپیکٹ آ رہا ہے نا اس سے بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. ہم اس میں پورے کراچی کے اندر بحریہ چھوڑ کے فزیو تھراپی سروس بھی دے رہے ہیں. اچھا. فزیو تھراپی سروس کیا ہے کہ اس کے اندر بڑے عمر کے ہوں، فالج کے پیشنٹ، آرتھرائٹس کے پیشنٹ، ہر قسم کا جو فزیو تھراپی کی نیڈ ہے، ڈور ٹو ڈور سروس سے تھراپسٹ گھر جا کے ان کی سروس کر کے آتا ہے فزیو تھراپسٹ، اور پیچھے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے ہم نے کوالٹی کنٹرول کی، کہ جس پیشنٹ کے پاس جا رہا ہے اس پیشنٹ کی سروس کیسے دی. پہلے تو اسسمنٹ ہوتی ہے، اسسمنٹ میں ہم کو پتہ ہوگا ان کی پرابلم کیا ہوئی، ان کو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں تک ان کو صحیح کرنا ہے. تو اس صحیح کرنے کے لیے ہم جو گول پلان بناتے ہیں اس کو ٹیم مانیٹر کر رہی ہوتی کہ فلاں آدمی کو ہم نے یہ سروس دینی ہے، تو اس کے اندر اس کو امپیکٹ کتنا کریٹ ہو رہا ہے. ہم کام کرتے ہیں امپیکٹ کے اوپر، صحیح کہ سامنے والے کا فائدہ کتنا ہو، فائدہ کتنا تو اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سکسیس اسٹوریز ہیں ہمارے پاس، اتنی زیادہ ریکوری ہے ماشاء اللہ. ڈور ٹو ڈور سروسز دے رہے ہیں آپ؟ ڈور ٹو ڈور سروس بھی ہمارا سینٹر اس کو مینیج کرتا ہے الحمدللہ. میں نے سب سے پہلے میں نے کہا کہ ٹیم پہ کام کیا، پھر میں نے ہماری ٹیم نے کیا کہ ایک پورا مینجمنٹ سسٹم بنایا، یعنی ہر آدمی کی ایک سسٹم کے اندر ہے. میں ہر کسی میں انوالو نہیں ہوتا، ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے، ڈیوائڈ کیا. ان کا کام ہے وہ اپنے میکینزم سے سب چیزیں آٹومیٹک سسٹم پہ کام چل رہی ہوتی ہے، کال آتی ہے، پیشنٹ کی اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتا ہے کہ فزیو کی ریڈیس کی نیڈ، تو وہ بہت سسٹمیٹک کام اپنی اپنی ڈیوٹیز، سب کو اپنا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اس کو نہیں، ایسا نہیں. ہم کام لیتے ہیں، ہم پراپرلی کر رہے ہیں. میرا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم ایک ٹول فری سروس اسٹارٹ کر لیں، کہ پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی کال کرے اس کو فری سروس ہو، ہمارے ایکسپرٹ آن لائن بیٹھے ہوں. کسی کو بھی کوئی بھی چیز ہے سمجھنا ہو، شروع کاؤنسلنگ سے ہوتی ہے بچے کی. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ نیگلیجنس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو نالج نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹرز بچوں کو بلا کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں، وہ اس کو چلاتے رہتے تو اس کا کیس ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. ان کو ڈائریکشن ہی نہیں ملتی. وہ چیز جو ہے نا اس سے ختم ہو جائے گی کہ اگر کوئی کال کرتا ہے ہم ان کو صحیح گائڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم صحیح ڈائریکشن پہ لگا دیں. اس کے بعد ان کی سروسز، اب ہم کیا ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ کسی ایریا میں بہت زیادہ اگر نیڈ ہے بچوں کی تو وہاں پہ ہم اپنا سینٹر کھول دیں، تاکہ ان کو وہاں سے کسی دور کے سینٹر پہ نہ آنا پڑے، قریب کے سینٹر میں ان کی ساری سروسز ہوں تاکہ ان کا کام آسان ہو. ڈسٹینس ان کا ختم، ڈسٹینس بچا رہے ہیں. دیکھیں کراچی بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہو گیا، ٹریفک بہت زیادہ ہے، تو جتنا قریب ہوتا ہے نا سروس اتنی زیادہ اویل ہوتی ہے. اب سے سوچ لیجیے کہ ایک غریب فیملی سے بچے کو آنا ہے تو اس ماں باپ کے پاس، ہمارے پاس زیادہ تر جو 600-650 بچوں کے اندر ہے نا پیرنٹس ہیں، تو کوئی رکشا ڈرائیور ہے، کوئی بائکیا کا ہے، کوئی فوڈ پانڈا چلاتا ہے. ان کے لیے کنوینس ہی بہت بڑا مارجن بن جاتا ہے. وہ خود اپنے کام پہ ہوں گے تو بچے کو کب لائیں گے؟ تو ہم ان کو ایک موٹیویشن راشن کی شکل میں جاتا ہے بچے کے لیے، ان کے جو مہینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ لوگ سسٹم میں آتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے تو پھر ان کا سسٹم بن جاتا ہے، دور ہوتا ہے تو نہیں آ پاتے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے، اور آپ کی ٹیم کو بھی میں سلیوٹ ہی کہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ پورے کراچی نہیں پاکستان میں اپنی برانچز اون کر کے، اور جو لوگ پریشان ہیں اس چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ ہم ڈیزیز کے بارے میں جاننا چاہے، اس کی فرسٹ ایڈ پہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے کیس کو، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم ڈسکس کریں گے مزید ان باتوں پہ. ناظرین آپ نے سنا رزاق پردیسی صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ IHRI کس طریقے سے معذور افراد کے لیے، بالخصوص جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کاسٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ ان کی مختلف برانچز ہیں. کلفٹن میں جو برانچ ہے وہاں پہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پیرنٹس، وہ ایڈمیشن کراتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ان ماں باپ کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بلدیہ ٹاؤن کراچی میں پوری جگہ ہائر کی، اور وہاں پہ پوری ٹیم کی وہی سروسز جو وہ کلفٹن پہ دے رہے ہیں
وہی ساری سروسز اپنی بلدیہ ٹاؤن کراچی میں اور کورنگی میں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم سب کو مل کر ان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. بالخصوص میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ IHRI کو مضبوط کریں تاکہ جو اس وقت جو ڈسیبلٹی کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ ایک بچے کی وجہ سے پورا گھر اس کا پریشان ہوتا ہے. اگر ایک بچہ سیکیور ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.